बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की जो वीडियो है वो गाउट के मतलब है, जो एक काफ़ी कॉमन और कम पेचीदा किस्म का जो आर्थराइटिस होता है, मतलब यानी जोड़ों का दर्द होता है और किसी भी बंदे को हो सकता है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो ये जो गाउट होता है, आम तौर पे इसका जो ना बड़ा अचानक और शदीद किस्म का दर्द उठता है, और जिस जोड़ को ये होता है उसमें सूजन भी हो जाती है, वो उसमें रेडनेस भी हो जाती है, और जो ना उसमें टेंडरनेस भी हो जाती है। टेंडरनेस का ये मतलब है कि आप ज़रा सा उसको थोड़ा टच करें या उस पर कोई थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें तो वो जो ना इंसान को तकलीफ़ होती है। और वैसे तो ये जैसे मैंने पहले बताया था शॉर्ट वीडियो में कि किसी भी जोड़ को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन ये आम तौर पे जो आपके जो पाँव के जो अंगूठे को जो बेस है हमारा, शुरू में जब अंगूठा जहाँ से स्टार्ट होता है उसको वहाँ पे जो है ना जो जोड़ होता है उसको इन्वॉल्व करता है। तो ये जो गाउट का जो अटैक होता है अचानक आता है, और आम तौर पे इंसान को जो है ना आधी रात को ये शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाता है और इंसान की आँख खुल जाती है, और ऐसे लगता है कि जो आपका जो पाँव का अंगूठा है उसमें जैसे आग लगी हुई है। तो वो जो है ना उस जोड़ में वो जो हॉट जो हो जाता है, मतलब वो उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है यानी कि, और उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, और वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो जो है ना टेंडर हो जाता है। मतलब यानी कि अगर लेट से कि आप जब सोए होते हैं तो आपके ऊपर जो बेड शीट है जो आपने ली हुई है वो भी, उसका भी जो वेट हालांकि कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो इंसान को तकलीफ़ हो जाता है। इसकी जो गाउट की जो अलामात हैं आती जाती रहती हैं, लेकिन इसको जो है ना इसके काफ़ी तरीके हैं इसको मैनेज करने के लिए, और जो है ना ख़ास तौर पे जो इसके फ्लेयर्स होते हैं, मतलब जो अटैक्स आते हैं शदीद किस्म के, उसको जो है ना वो रोकने के लिए काफ़ी मेडिसिन आती हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। ठीक है, अब मैं आपको ना इस गाउट की जो ना जो अलामात बताता हूँ कि क्या इसमें मतलब बंदे को सिम्टम्स क्या होती हैं। तो इसकी जो अलामात होती हैं वो आमतौर पे एकदम से मतलब जो है ना स्टार्ट होती हैं अचानक, यानी कि, और आमतौर पे रात को स्टार्ट होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो बहुत शदीद किस्म का जोड़ में दर्द उठता है, और जैसा कि मैंने पहले बोला है कि आपके जो पाँव के अंगूठा जो है मतलब जो है उसको इन्वॉल्व करता है, जो है मतलब चूँकि वो बड़ा जोड़ होता है, तो ये आमतौर पे बड़े जोड़ों की बीमारी है वैसे, लेकिन ये कि किसी भी जोड़ को ये इन्वॉल्व कर सकता है। इसके अलावा जो है ना और जो जोड़ होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो जो है ना आपके घुटने के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं ये, ठीक है। फिर आपका जो एंकल है, मतलब जो टखने हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपकी एल्बोज़ को, और जो है मतलब इन्वॉल्व बाजू को, मतलब जो आपकी कोनी होती है, फिर जो है ना आपकी रिस्ट जो होती हैं, कलाई होती हैं, फिर आपकी हाथों की जो उंगलियां होती हैं उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन ये कि मैंने बोला ना कि किसी भी जोड़ को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन आमतौर पे बड़े जोड़ों को इन्वॉल्व करता है, ख़ास तौर पे जो आपकी जो पाँव के अंगूठे को। और इसका जो दर्द है वो जो शदीद जो दर्द होता है आमतौर पे पहले 4 से जो है ना 12 घंटे के मतलब दरमियान होता है, यानी जब स्टार्ट होता है तो पहले 4 से 12 घंटे भी जो है ना बहुत शदीद होता है। फिर इसके अलावा ये होता है ना, एक तो ये दर्द डिस्कम्फर्ट होता रहता है, मतलब जब आपका जो ये शदीद दर्द होता है वो थोड़ा जब कम होता है तो आपका जो है ना जोड़ में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, जो कुछ दिन तक मतलब और इवन कुछ हफ्ते भी रह सकता है। यानी ऐसे डिस्कम्फर्ट कह लें कि हल्का आपको एक तकलीफ़ महसूस होती रहती है कि आपके जोड़ को कुछ हो गया, ठीक है। फिर यह कि जब बाद में इसके अगर अटैक आते हैं तो जो है ना आम तौर पे वो फिर लंबे हो जाते हैं और ज़्यादा जोड़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर यह कि इसकी जो सिम्टम होती है कि आपकी जो उसमें जोड़ में ना इन्फ्लेमेशन, मतलब उसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, मतलब ठीक है। यानी कि जो इन्फ्लेमेशन के जो हमारे जो साइंस होते हैं उसमें मतलब मेडिकल में जब हम देखते हैं तो वो जो जोड़ होता है ना उसमें सूजन हो जाती है, ठीक है। फिर जो है ना वो उसमें वो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब वार्म हो जाता है, उसको टच करें तो वो वार्म होता है, ठीक है। और जो है वो टेंडर भी होता है। टेंडर का मतलब यह है कि कोई थोड़ा सा उस पर जब प्रेशर अप्लाई करें तो वो जो है मतलब जोड़ को तकलीफ़ होती है, और फिर उसका रंग सुर्ख हो जाता है, ठीक है। और फिर यह ना कि जो जब आपका वो जो ये गाउट की बीमारी बढ़ती है तो उसकी आपकी जो जोड़ की जो मतलब मोशंस का रेंज, मतलब जो है ना वो उसकी मूवमेंट जो है ना वो कम हो सकती हैं, ठीक है।
مطلب جو اس کی نارمل آپ کی جو موومنٹس ہیں اس میں وہ تھوڑا سا لمیٹیشن آ جاتی ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ اس میں یہ کہ اگر اچانک اس طرح کا آپ کو درد ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے فوری طور پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو گوٹ کا اگر اس کو صحیح طرح اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو شروع میں، تو آپ کے جو نا وہ جو ایک تو ظاہر ہے درد آہستہ آہستہ پھر بڑھتا جائے گا. جب بھی نیکسٹ اٹیک آ جائیں گے پھر یعنی کہ جوائنٹ ڈیمیج مطلب جوڑوں کا جو نا وہ ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ میں آپ کو ایک احتیاط بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نوٹ کرنے کے، اگر لیٹ سے کہ آپ کو اس طرح کا جوڑوں کا درد ہوا ہے اور وہ جو نا وہ ہاٹ ہو گیا ہے اور اس میں انفلیمیشن ہوتی ہے، مطلب ریڈنس اور جو ٹینڈرنس کے سائنز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بخار بھی ہو گیا زیادہ، تو پھر تو یہ جو ہے کہ فوری طور پہ آپ ایمرجنسی سے رابطہ کریں. کیونکہ یہ نا کہ یہ جو اس طرح کی مطلب پرابلم ہے وہ عام طور پہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو انفیکشن کی کیس میں یہ جو سیپٹک آرتھرائٹس ایک بیماری ہوتی ہے وہ مطلب جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں آپ فوری طور پہ ایمرجنسی میں جائیں. مطلب یہ ہے کہ گوٹ بھی ظاہر ایک طرح کا ظاہر ہے وہ شدید پرابلم ہے، لیکن یہ کہ یہ جو سیپٹک آرتھرائٹس ہے ہمارے جوڑ میں اگر انفیکشن ہو جائے تو یہ ایک بہت شدید ایمرجنسی ہے. تو اس میں آپ کو فوری طور پہ دکھانا چاہیے، یعنی آپ کے مطلب آپ کا طبیعت بھی بہت خراب ہو اور بخار بھی ساتھ ہو جائے تو. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو نا گاؤٹ کی کازز بتا دیتا ہوں، مطلب کس وجہ سے گاؤٹ ہوتا ہے. یہ بہت دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ نا کہ یہ آپ کی اگر لائف سٹائل آپ اپنا چینج کر لیں تو آپ اس کو جو نا اس بیماری پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو گاؤٹ جو ہے نا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو جوڑ ہوتے ہیں جس کو نارو ہوتا ہے اس میں یوریٹ کرسٹلز بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو نا آپ کے جوڑ میں انفلیمیشن اور جو ہے نا وہ شدید جو درد ہوتا ہے مطلب گاؤٹ اٹیک کا. اور یوریٹ کرسٹلز کیسی بنتی ہیں کہ جب آپ کے جو ہے نا آپ کے خون میں نا یورک ایسڈ کا لیول ہائی ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے بلڈ میں اگر یورک ایسڈ کا لیول ہائی ہو تو اس کی وجہ سے یوریٹ کرسٹل بن جاتی ہیں، تو وہ اس جوڑ میں وہ جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شدید قسم کی انفلیمیشن اور درد ہوتا ہے. تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جو باڈی میں جو یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے. بیسیکلی باڈی میں سبسٹینسز ہوتے ہیں جس کو پیورینز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ نیچرلی آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا جب ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے نا پیورینز کی تو وہ یورک ایسڈ بنتا ہے. تو جو پیورینز ہوتے ہیں یہ جو ہے نا کئی قسم کی خوراکوں میں ہوتے ہیں، جیسے جو سٹیکس ہوتے ہیں، جو مطلب بڑا گوشت ہوتا ہے، بکرے کا گوشت، آرگن میٹس ہوتے ہیں. پھر سی فوڈ میں بھی یہ پیورینز کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں الکوہلک بیوریجز، خاص طور پہ جو بیئر پیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں جس میں مطلب وہ جو فروٹ شوگر فرکٹوز ملائی جاتی ہے، جیسے سارے جو یہ ڈرنکس ہوتے ہیں پیپسی، یہ 7 اپ، یہ سارے اس طرح کے جو ڈرنکس ہوتے ہیں سافٹ ڈرنکس، اس میں جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا مطلب ہائی لیول جو ہے نا آپ کا یورک ایسڈ کا جو ہے نا ہو سکتا ہے. یعنی کہ گوشت کھانے، پھر میں دوبارہ کہوں گا، جو خاص طور پہ بڑا گوشت جو ہے نا ہائی مطلب جو پروٹین والا، اور جو ہے سی فوڈ، اور پھر جو ہے نا یہ جو سارے یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں، یہ پیپسی چپ وغیرہ. ٹھیک ہے، 7 اپ. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو مطلب جو سی فوڈ میں نے بتا دیا، سی فوڈ، گوشت اور یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا بہت اہم رول پلے کرتے ہیں آپ کی جو ہے نا مطلب اس میں پیورینز ہوتی ہیں. تو پیورین جب بریک ڈاؤن ہوتی ہیں تو اس سے یورک ایسڈ بنتا ہے. تو نارمل جو پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یورک ایسڈ بنتا ہے وہ خون میں وہ حل ہو جاتا ہے اور آپ کے وہ کڈنی سے گزر کے آپ کے وہ یورین میں نکل جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی جو باڈی میں جب یورک ایسڈ زیادہ بننا شروع ہو جائے، یا اگر آپ کی جو کڈنیز میں کچھ ایسی مسئلہ ہے کہ وہ آپ کے یورک ایسڈ کو پوری طرح باہر نہیں نکال سکتے، تو وہ یورک ایسڈ جو ہے نا جمع ہو جاتا ہے. تو وہ جب یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی ایسے نیڈل ٹائپ کی شارپ جو ہے نا وہ یوریٹ کرسٹل کی شکل میں نا وہ آپ کے جو ہے نا اس جوڑ میں جس میں مطلب شدید تکلیف ہے، اور اس کے جو سراؤنڈنگ مطلب ٹیشو ہوتا ہے اس میں وہ یوریٹ کرسٹل ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ شدید درد جو ہے نا اور وہ جو سارے انفلیمیشن کے سائن ہیں، مطلب ریڈنس، ٹینڈرنس جو ہے نا اور جو سوجن ہوتی ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا پروسیس مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ یوریٹ کرسٹل جو ہے نا کیسے ڈپازٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے،
چلیں ابھی میں آپ کو جو ہے رسک فیکٹر بتاتا ہوں، مطلب کن وجہوں سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا گاؤٹ کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک تو پہلے ڈائٹ کا ظاہر ہے بہت رول ہے، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے، اور جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، جو خاص طور پہ بڑا اور جو بکرے کا گوشت ہے اور سی فوڈ جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو زیادہ رسک ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، مطلب جو ہے نا بیوریجز، جیسے کچھ لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے ہر کھانے کے ساتھ جناب آپ کو سافٹ ڈرنک، پیپسی جو ہے نا، 7 اپ اور سارے وہ جو پی رہے ہوتے ہیں ہر کھانے کے ساتھ، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ فروٹ شوگر زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب فرکٹوز کا لیول ہائی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نا یہ یورک ایسڈ کی پروڈکشن جو ہے نا وہ زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس ظاہر ہے یورک ایسڈ زیادہ ہوگا تو گاؤٹ کا رسک بھی بڑھ جائے گا۔ اور جو الکوہل مطلب پیتے ہیں، مطلب شراب پیتے ہیں، خاص طور پہ جو بیئر پیتے ہیں، اس میں وہ ان کا بھی رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پہلے یہ تو ڈائٹ کا رسک فیکٹر ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اوبیسٹی کا رسک فیکٹر ہے، مطلب یہ کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے تو ان کا جو ان کے اندر یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے، اور جو ہے نا پھر یعنی کہ ان کو جو ان کی کڈنیز ہوتے ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے جو ہے نا یورک ایسڈ کو باہر نکالنے میں، تو یہ موٹاپا بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک رسک فیکٹر ہے کہ اگر آپ کو لٹ سے کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے اور اس کی صحیح طرح ٹریٹمنٹ نہ ہو، یا لٹ سے کوئی شوگر کے مریض ہیں، یا میٹابولک سنڈروم جو ہے، یا پھر جو ہے نا کوئی ہارٹ کی یا کڈنی کی بیماریاں ہیں، تو اس میں مطلب جو اس طرح کی اگر بیماریاں لگی ہوں تو اس میں بھی جو ہے نا گاؤٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اگر آپ میڈیسن کسی خاص قسم کی میڈیسن لے رہے ہیں تو اس سے بھی رسک ہو جاتا ہے، جیسے جو نا میڈیسن آتی ہے جو تھائرائڈ ڈائیوریٹکس آتے ہیں، جو عام طور پہ جو بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ دیے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے جو نا یورک ایسڈ کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ ایسپرین استعمال کرتے ہیں جو ہلکی ڈوز میں، ٹھیک ہے، تو ایسپرین استعمال کرنے سے بھی جو ہے نا وہ آپ کا یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے۔ تو خاص طور پہ میں ان لوگوں کو کہوں گا جو خام خواہ جو ہے نا ایسے دوستوں یاروں کے مشورے پہ جو کہتے ہیں جی خون کو پتلا کرتی ہے یہ وہ، تو ایسپرین خام خواہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے نا آپ کو ایسپرین نہیں استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی آپ کے لٹ سے کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے، یا آپ کو واقعی جو ہے نا آپ کا مسئلہ ہے جس میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ایسپرین استعمال کریں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خام خواہ آپ جو ہے نا اپنے طور پہ آپ ایسپرین نہ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ جن لوگوں کے کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، تو جو اس کے ٹرانسپلانٹ کو اینٹی ریجیکشن ڈرگز دی جاتی ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد، تو وہ جو ہے نا آپ کا گاؤٹ کا رسک بڑھا سکتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہے گاؤٹ کی، ٹھیک ہے، اگر لٹ سے کسی فیملی ممبر کو گاؤٹ ہے تو وہ جو ہے نا آپ کو بھی زیادہ رسک ہے۔ پھر اس میں یہ کہ ایج اینڈ سیکس کا بھی رول ہے، کہ عام طور پہ یہ ویسے تو مردوں کو خواتین کو بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین میں تھوڑا یورک ایسڈ کم بنتا ہے۔ لیکن یہ خواتین میں یہ ہے کہ جب ان کا مینوپاز سٹارٹ ہوتا ہے، جب ان کے پیریڈ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے 45-50 کی ایج کے بعد، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا بھی یورک ایسڈ جو ہے نا مردوں کے برابر آ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا ان کو بھی گاؤٹ کا رسک ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے نا مردوں کو جو ہے نا گاؤٹ کا رسک جو ہے نا ذرا پہلے مطلب یعنی کہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی عام طور پہ 30 سے 50 سال کی ایج میں عام طور پہ مردوں کو گاؤٹ کا اٹیک سٹارٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ جو ہے نا جو خواتین کو عام طور پہ گاؤٹ کا اٹیک جو ہے نا مینوپاز کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ لٹ سے کہ اگر آپ نے کوئی آپریشن کرایا ہے، یا پھر آپ جس میں جو نا کہ یا کوئی آپ کو ٹراما ہوا ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، تو پھر بھی آپ کو ایک گاؤٹ ہونے کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو نا گاؤٹ کی کمپلیکیشن بتا دیتا ہوں کہ مطلب کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کا ریکرنٹ گاؤٹ مطلب یہ نا کہ بار بار اس کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ جو نا ان کو یہ جو گاؤٹ کے جو سائن سمٹم دوبارہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کچھ اور لوگوں کو جو نا ان کے جو ایک سال میں کئی اٹیکس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو میڈیکیشنز ہم دیتے ہیں جو نا آپ کے جو گاؤٹ کے اٹیکس کو پریونٹ کرتی ہیں، مطلب آپ کے جو ریکرنٹ جن کو بار بار پرابلم ہوتی ہے اس میں وہ ہیلپ کر سکتی ہے میڈیکیشن جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے۔
اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر گاؤٹ کو جو ہے نا صحیح طرح ٹریٹ نہ کیا جائے نا تو آپ کے جو جوڑ جس کو انوالو وہ کرتا ہے تو اس کو وہ جوڑ تباہ ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا آپ دھیان رکھیں کہ آپ شروع میں اس کی ٹریٹمنٹ صحیح طرح لے لیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ جو کمپلیکیشن ہوگی کہ ریکرنٹ گاؤٹ، اور دوسری جو کمپلیکیشن ہے کہ جب ایڈوانسڈ گاؤٹ ہو جاتا ہے، مطلب آگے وہ بیماری بڑھتی ہے، تو آپ کے جو ہے نا آپ کی جو جلد کے نیچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے نوڈیولز کی شکل میں جو ہے نا وہ یوریٹ کرسٹلز جمع ہو جاتے ہیں، جن کو ہم ٹوفائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹوفائی ہیں یہ کئی باڈی کے ایریاز کو میں جمع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کی ہاتھ کی انگلیوں میں، ہاتھوں میں، پھر آپ کے پاؤں میں، آپ کے جو ہے نا ایلبوز میں، مطلب کونی میں، یا پھر جو آپ کے جو آپ کی پاؤں کی ہیل ہے اس کے پیچھے جو ٹنڈن ہوتا ہے، ایکلس ٹنڈن کہتے ہیں، جو مطلب بیک آف جو اینکلس کے جو وہ ٹنڈن ہوتے ہیں اس میں وہ جمع ہو جاتے ہیں. عام طور پہ یہ جو ٹوفائی ہوتے ہیں نا یہ درد نہیں ہوتا اس میں، لیکن جب گاؤٹ کے بندے کو اٹیکس آتے ہیں تو وہ ان کی سویلنگ وہ بڑھ سکتی ہے اور وہ ٹینڈر ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو ٹچ کریں گے تو وہ تھوڑا ڈسکمفرٹ یا درد محسوس ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ تیسری کمپلیکیشن یہ ہے کہ جو گاؤٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ جو یوریٹ کرسٹل اس میں جیسے میں نے پہلے بولا کہ بنتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا یورینری ٹریک میں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے مطلب جو ہے کڈنی میں سٹونز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے لیے ہم میڈیکیشن دیتے ہیں جس سے مطلب آپ کے جو کڈنی سٹون جو ہے نا وہ مطلب بننا اس کے وہ کم ہو سکتے ہیں، مطلب میڈیسن ایسی آتی ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ گاؤٹ چونکہ ایک کافی لمبا ٹاپک ہے تو یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا پھر میں پارٹ 2 انشاءاللہ بناؤں گا، جس میں آپ کو اس کی جو ہے نا پریونشن اور جو ہے نا ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ بتاؤں گا. امید ہے یہ پارٹ 2 مطلب 2 پارٹس میں یہ سارا یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو جائے گا، اور تیسرا پارٹ شاید نہ ہی بنانا پڑے. اینی ویز تو میں یہاں پہ ویڈیو اس کو سٹاپ کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہے نا کہ اس ویڈیو میں نے آپ کو جو ہے نا گاؤٹ کی جو سمٹم بتا دی، پھر آپ کو کازز بتا دی، پھر رسک فیکٹر بتا دیے، پھر کمپلیکیشن بتا دی. تو انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں اس کو کیسے پریونٹ کرتے ہیں، اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں، اس میں کیا کیا میڈیسن دیتے ہیں، اور کیا مطلب کون سی میڈیسن ٹریٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں اور کون سی میڈیسن پریونشن کے لیے دیتے ہیں، وہ میں آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر اس چینل سے آپ جڑے رہیے، اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اوکے جی، اللہ حافظ.